हमें नताइज मिल रहे हैं उन फैसलों के जिनके जरिए कहा गया खोल दो सब कुछ पाकिस्तान में, अब सब खुल जाएगा। इस्लाम तो हमें कहता है किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती, वो गुनाह है, हम नहीं ये गुनाह कर सकते। कोई मुसलमान मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता, चाहे उसकी दाढ़ी हो या ना हो। 1712 बच्चे अंडर द एज ऑफ 10 मुतासिर हैं। ये बूढ़े हैं? ये क्या कोई बड़े बीमार है? उस माँ से पूछे लाहौर में जिसने अपने 21 साला बच्चे को खोया है, और जो एक कंस्पिरेसी चल रही है कि जी पैसे लेके आपको बीमार डिक्लेयर करते हैं और नंबर बढ़ाते हैं, वो दीज आर ऑल फॉल्स लाइज। अगर अपोजिशन को जूते मारकर जेलों में डालकर इस मुल्क का भला आप कर सकते हैं तो करें। यहां तो वजीर आजम साहब आते ही नहीं है, यूनाइट किसको करेंगे? वो हुकूमत जो नौकरियां देने की बात करती थी, नौकरियां छीन रही है, पेट पे लात मार रही है, चूल्हे बुझा रही है। लेकिन उन्होंने शुरू में तो यही कहा कि ये वायरस जो है ये एक किस्म का फ्लू है। उन्होंने ये कहा कि जो फिगर्स है कोरोना की, उन फिगर्स को वो चैलेंज करते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, और अगर सिंध हुकूमत ने पाबंदियां लगाई तो हम सड़कों पर आएंगे, हम एहतजाज करेंगे, और वो एहतजाज जो है वो उन्हीं एसओपीज का जनाजा होगा जो कि तस्करा यहां किया गया। और आज वो एमपीए साहब बिलखसूस जो चैलेंज करते थे उन्हें कोरोना हो चुका है। यू कैन किल अ मैन बट नॉट द आइडिया। आप आइडिया नहीं मार सके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का। जो कोरोना की एसओपीज की धज्जियां आपने बिखेरी, हमें उस पर एतराज था। कोई जंग हो रही थी पाकिस्तान के अंदर? जो वो 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर वहां खवातीन का मजमा लगाते हैं, प्रोटोकॉल का मजमा लगाते हैं, और खवातीन से खातून से एक उनकी वीडियो आई है, मुझे अफसोस होता है, उस पर वो कहते हैं कि पैसे गिन सकती हो, हमें पैसे गिन के दिखाओ। तो गरीब की गुर्बत का मजाक इस तरह उड़ाया गया। सदर साहब का जो खिताब है उस पर मोशन मूव हुआ है और बात हो रही है, लेकिन मौजूआत जो हैं वो यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की मुनासबत से हैं, जिसमें 2-3 अहम जो है उनका इंतखाब किया गया था मौजूआत का, और कोविड पर बात हुई है, हो भी रही है। इसके अलावा आज बिलखसूस जो कमीशन शुगर पर कमीशन रिपोर्ट आई है उस पर बात हो रही है, लोकस पर भी बात हुई है। तो यकीनन पाकिस्तान को दरपेश ये मसाइल हैं जिसमें कोविड इस वक्त बहुत ही संगीन मसला है। मैंने पहले भी इजलास में कोविड के हवाले से बात की, जब ये पेंडेमिक बना मैंने उस वक्त भी बात की, पिछले सेशन से जो पहला सेशन था उसमें, और उस वक्त तक कोई खातिर खा रिस्पॉन्स वफाकी हुकूमत का नहीं आया था। यहाँ कहा गया कि वजीर आजम जो कि लीडर ऑफ द हाउस हैं, लेकिन ना इस सेशन में उन्होंने आना पसंद फरमाया, ना इससे कबल जो सेशन हुआ नेशनल असेंबली का और उससे पहले भी जो हुआ वो उसमें नहीं आए। मुतवातर अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो लीडर ऑफ द हाउस जो कि वजीर आजम हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, कोविड की सिचुएशन में वो एक मरतबा भी इस पार्लियामेंट में, इस हाउस में नहीं आए हैं। तो लीडिंग उनकी क्या पोजीशन है और वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वो उनके एक्शन से नजर आता है। अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शंस जो हैं उनके बड़े क्लियर हैं। उनके एक्शंस का तस्करा यहां हुआ, बार बार उनको दोहराना मुनासिब भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दोहराते रहे हैं बातों को, इसीलिए हम भी याद दिलाना चाहते हैं कि पहले वो क्या कहा करते थे और अब उन्होंने क्या। 8 जून को उन्होंने जो अपना लेटेस्ट बयान दिया है, लेकिन उन्होंने शुरू में तो यही कहा कि ये वायरस जो है ये एक किस्म का फ्लू है, एक किस्म का फ्लू है, ये बूढ़ों और बीमारों को होता है। ये खास तौर पे उनकी लाइनें हैं जिनको हम सब ने सुना। हम वो गुनहगार हैं जिन्होंने इन जुमलों को सुना। और उसके बाद क्योंकि जिक्र और फाजिल अरकान ने किया है, लेकिन एक लाइन मुझे खुटकती है। 8 जून को कहते हैं कि लोग इसे सीरियस ही नहीं लेते। आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये फ्लू है, सिर्फ फ्लू है, और ये फ्लू जो है वो समझते हैं कि बूढ़ों को लगता है और बीमारों को लगता है। मतलब ये अपने आप को चंद एक हफ्तों में, बल्कि कुछ महीने लगा दिए उन्होंने, कॉन्ट्रडिक्ट करना शुरू हो गए। उनके पहले बयानिए और उनके हालिया बयानिए के दौरान जो पाकिस्तान में हेल्थ क्राइसिस बरपा हुआ है उसका कोई अजाला मैं नहीं समझती कि अब हो सकता है। ठीक है, एसओपीज की बात हुई, मेरी बहन हुकूमती बेंचेस पे बैठी थी, उन्होंने कहा एसओपीज का जनाजा है, और उस जनाजे का उन्होंने तस्करा किया। मौलाना साहब ने कुछ
مثالیں دیں جو حکومتی وزراء کی تھیں, جس طریقے سے انہوں نے ایس او پیز کا جنازہ نکالا. سندھ صوبے میں بھی ایسا جنازہ نکالا گیا. بالخصوص حکومتی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم پی ایز, انہوں نے یہ کہا کہ جو فگرز ہے کرونا کی, ان فگرز کو وہ چیلنج کرتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور اگر سندھ حکومت نے پابندیاں لگائیں تو ہم سڑکوں پر آئیں گے, ہم احتجاج کریں گے, اور وہ احتجاج جو ہے وہ انہی ایس او پیز کا جنازہ ہوگا جو کہ تذکرہ یہاں کیا گیا. اور آج وہ ایم پی اے صاحب بالخصوص جو چیلنج کرتے تھے انہیں کرونا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ سندھ میں موجود گورنر, کسی اور صوبے کے گورنر کے دل میں ہم نے وہ تکلیف نہیں دیکھی جو انہیں کرونا میں محسوس ہوئی, خاص طور پہ جو صوبے سندھ میں دیکھی گئی. ہم نہیں کہتے کہ آپ مدد نہ کریں. 12,000 شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر بی آئی ایس پی پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع ہوا تھا, جس کو یو این نے تسلیم کیا اور اپریشیٹ کیا. یہ نئی بات نہیں ہے. وہ کہا کرتی تھی کہ یو کین کل اے مین بٹ ناٹ دی آئیڈیا. آپ آئیڈیا نہیں مار سکے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. آپ نے آئیڈیا چلایا, اچھی بات ہے, ہم سراہتے ہیں, لیکن جو رقوم آپ نے لوگوں کو دیں, جو خواتین کی لائنیں لگائیں, جو کرونا کی ایس او پیز کی دھجیاں آپ نے بکھیری, ہمیں اس پر اعتراض تھا. بہتر طریقہ کار اپنایا جا سکتا تھا. یہ ضروری نہیں تھا کہ گورنر سندھ وہاں آ کے مجمع لگائے, 40 گاڑیوں کے ساتھ آئے. انہیں کس چیز کا خطرہ تھا؟ انہیں کرونا سے خطرہ تھا. کوئی جنگ ہو رہی تھی پاکستان کے اندر جو وہ 40 گاڑیوں کا قافلہ لے کر وہاں خواتین کا مجمع لگاتے ہیں, پروٹوکول کا مجمع لگاتے ہیں, اور خاتون سے ایک ان کی ویڈیو آئی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے گن سکتی ہو, ہمیں پیسے گن کے دکھاؤ. اور وہ غریب عورت پیسے گن رہی ہے کیونکہ اس کو وصولی اس طرح ہوگی. تو غریب کی غربت کا مذاق اس طرح اڑایا گیا, اس کو پیسے کے لیے بلا کر اس کو کرونا کے اس پوری رسک میں ڈالا گیا. اور آج دیکھیں ہمیں اسے نتائج مل رہے ہیں. ہمیں نتائج مل رہے ہیں اس سوچ کے جس نے کرونا کو مسئلہ نہیں سمجھا. ہمیں نتائج مل رہے ہیں ان فیصلوں کے جن کے ذریعے کہا گیا کھول دو سب کچھ پاکستان میں, اب سب کھل جائے گا. یہ تو میں کہتی ہوں کہ سندھ صوبے نے, اور میں دیگر صوبوں کی بھی میں ان کی بردباری کو سراہتی ہوں کہ لوگوں نے کوشش کی کہ صوبوں میں اپنی پالیسیز, اپنے پلانز کو زمینی حقائق پر مبنی رکھیں. اور سندھ نے اگر تعلیمی ادارے بند کیے تو سندھ نے آن لائن کا آپشن دیا. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی پاکستان کا نوجوان آپ کی آن لائن ایجوکیشن سے کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اس پر فوکس نہیں کر رہا. انٹرنیٹ نہیں پہنچ رہا ہے دور دراز علاقوں میں, خواہ وہ بلوچستان کے دور دراز علاقے ہوں, سندھ کے دور دراز علاقے ہوں, یا کسی اور صوبے کے دور دراز علاقے ہوں, وہاں تک انٹرنیٹ سروس نہیں پہنچ رہی, آن لائن کلاسز نہیں ہو پا رہی. بچوں کو تکلیف ہے لیکن سیریس نہیں لیا جا رہا. یہاں ہمارے قابل احترام ہے میرے لیے تمام اراکین, اور پھر اگر وہ دینی حوالے سے نالج رکھتے ہیں تو میں ان کو زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتی ہوں. میں مولانا صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ سندھ صوبے کی حد تک کوئی تفریق نہیں کی گئی. دیکھیں نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتی کہ کبھی کوئی مسجد بند ہو سکتی ہے. جی اجتماع پہ پابندی لگائی گئی, کہیں بھی کانگریگیشن پہ پابندی لگائی گئی, چاہے وہ کانگریگیشن مسجد میں ہو, کسی گرجے میں ہو, کسی مندر میں ہو. کیوں لگائی گئی؟ کیونکہ یہ پینڈیمک ہے. اسلام تو ہمیں کہتا ہے کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی, وہ گناہ ہے, ہم نہیں یہ گناہ کر سکتے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ کسی پر زیادہ سختی ہوئی تو میرے بھائی, جن آنریبل علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کے سندھ حکومت نے یہ فیصلے کیے, ان کی سپورٹ سے فیصلے کیے, ان سے یہ بات کی کہ جو وائلیٹ کرے گا ایکشن ہوگا, اسی تجویز کی روشنی میں اگر کوئی سختی کی گئی, سختی کسی ایک سیکٹ کے ساتھ نہیں کی گئی, کسی سنی کے ساتھ نہیں کی گئی, کسی بالخصوص شیعہ کے ساتھ نہیں کی گئی. اگر آپ مجالس کی بات کریں تو سندھ میں بتا سکتی ہوں, باقی جگہ کے مجھے نہیں پتا, لیکن جس وقت وائلیشن ہوئی, مجالس جب لگائی گئیں اور جب جلوس نکلے,
تو تقریباً 200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا وائلیشن SOPs کی جو ہوئی اس کے نتیجے میں. تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ غیر معمولی صورتحال ہے. کوئی مسلمان مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو. ہم سب کا دل ہے، ہم سب کا ایمان ہے، لیکن ایمان اور مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا خیال رکھیں. کسی کو شوق نہیں، یہ ماسک ہم لگا کے آتے ہیں، ابھی بات کرنے کے لیے اتارا ہے، لیکن دم گھٹتا ہے ہمارا. یہاں بیٹھے ہوئے اراکین دل پہ ہاتھ رکھے کہیں 3 گھنٹے بہت ہو جاتا ہے ہمارے لیے، لیکن مجبوری میں کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی شوق سے نہیں ہم بیٹھ کے یہاں کر رہے، کیونکہ ایشوز پہ بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، کیونکہ ہمیں باہر جا کے اپنے اور لوگوں کو، ساتھیوں کو بھی بچانا ہوتا ہے. سر، یہ باتیں جو یہاں ہو رہی تھیں SOPs کے جنازے کی، اس پر افسوس ہوا، ادروائز میں نہیں یہ بات کرتی. آج میں آپ کو صرف سندھ کی صورتحال بتاؤں، کیونکہ بوڑھوں اور بیماروں تک محدود نہیں ہے، بچوں میں بھی کرونا ہے. میں آپ کو صرف فگر سندھ کا بتاؤں. میں یہاں مقابلے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں، یہ مسئلہ سارے پاکستان کا ہے. یا تالیاں نہیں بجائی جا سکتی کہ ایک صوبے میں اتنا کام ہوا، ایک صوبے میں اتنا ہوا. ہمیں ایز اے کنٹری ابھرنا پڑے گا ان ڈیلنگ وتھ کرونا. میں تو فائٹنگ وتھ کرونا بھی نہیں کہتی، میں تو ڈیلنگ وتھ کرونا کہتی ہوں. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دا ورڈز وی آر یوزنگ. ہم جس طرح ڈیل کرتے ہیں، 1712 بچے انڈر دی ایج آف 10 متاثر ہیں. یہ بوڑھے ہیں؟ یہ کیا کوئی بڑے بیمار ہیں؟ اس ماں سے پوچھے لاہور میں جس نے اپنے 21 سالہ بچے کو کھویا ہے، اور جو ایک کنسپریسی چل رہی ہے کہ جی پیسے لے کے آپ کو بیمار ڈکلیئر کرتے ہیں اور نمبر بڑھاتے ہیں. وہ عورت کہہ رہی ہے آپ مجھ سے پیسے لے لیں، میرا بچہ واپس کر دیں. یہ سارے پروپیگنڈا ہو رہے ہیں. These are all false lies جو پھیلائی جا رہی ہے. ایک وبا ہے، عالمی وبا ہے، پاکستان تک پہنچی ہے. افسوس کے ساتھ ہم نے اس پر بر وقت ریاکٹ نہیں کیا. ہم نے لیڈرشپ کا فقدان دیکھا. فقدان کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ مکس میسیجنگ ہوئی. ہم نے دیکھا کہ وفاق صوبوں سے لڑتی رہی. ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پہ اٹیک ہوتے رہے. ہم نے دیکھا کہ ہر بات پر تنقید ہوئی وفاق کی جانب سے، بالخصوص اس صوبے کے حوالے سے جس نے پرفارم کیا. تو آج اس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ اموات میں اضافہ ہے، انفیکشن میں اضافہ ہے، جو کہ ہونا ضرور تھا، لیکن جس رفتار سے آج ہو رہا ہے شاید ہم اسے کنٹین اور میٹیگیٹ کر سکتے، لیکن ہم اس میں کامیاب نہ ہو سکے. سر، اب کمیشن رپورٹ پہ بات ہوئی ہے. کمیشن رپورٹ پہ میں صرف یہ کہوں گی کہ کمیشن بنانے والی شخصیت بھی وزیر اعظم کی، رپورٹ جو کمیٹی بنائی گئی جنوری میں وہ بھی وزیر اعظم کی. وہ رپورٹ آئی، اس کے تحت کمیشن بنی 2017 کے رولز لاز کے مطابق، وہ بھی انہوں نے بنائی. TORs جس سال کے تھے اس پر کام ہوا، لہٰذا اس تک انہیں محدود بھی رہنا چاہیے تھا. وہ ادھر ادھر گئے وہ اور بات ہے، لیکن اب تمام تر رپورٹ سامنے ہے، تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے، جو میرے آنریبل ممبر نے پہلے کہا، قادر پٹیل صاحب نے، کہ ذمہ دار کون ہے؟ دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. You cannot hide behind people. 2 چیف ایگزیکٹو انوالو تھے، one of the country and another of the province. میں پروونس والے کو بھی نہیں دیتی ہوں الزام، کیونکہ ECC میں جب سمری موو ہوتی ہے تو ود اپروول ہوتی ہے آف دا پرائم منسٹر اینڈ اٹ از آن ریکارڈ. کیبنٹ میں جب آتی ہے سمری ود اپروول آتی ہے آف دا پرائم منسٹر. سو جب یہ گڑبڑ ہو، اور دیکھیں سبسڈی گالی نہیں ہے، سبسڈی کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ وہ بدماشی ہے، وہ ہے سب سے بڑی مسئلے کی وجہ. اور اب جو یوٹیلیٹیز کا بڑا سکیم آیا ہے، بیکاز آئی ہیو فگرز، اب ٹائم نہیں دے رہے، لیکن اس میں بھی پورا فگر آیا ہے. 14 جنوری 17 مارچ کو کتنے ٹن جو ہے وہ کتنی مہنگی چینی یوٹیلیٹی سٹورز نے خریدی ہے، اور اس کا کک بیک کہاں جا رہا ہے. یہ ایک نیا سکیم ہے، یہ بھی آ رہا ہے شوگر کا. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ECL صرف اپوزیشن کے ذمہ لگا دیتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور کے چیئرمین کو کمیٹی میں، متعلقہ کمیٹی میں بلاتے ہیں اور وہ آ کے اس کی پوری جو ہے ڈیٹیل دے گا. اچھا، دوسری بات سر، یہاں آنریبل MNA موجود نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، کرونا کی وجہ سے ان کو ڈاکٹرز نے اور کہا ہے کہ وہ یہاں نہ آئیں. صدر آصف علی زرداری صاحب، وہ 2018 میں میڈیا رپورٹس فیک اکاؤنٹس پہ آتی ہیں، ابھی کچھ ثابت نہیں ہوتا، ان کا نام ECL پہ آتا ہے. یہاں رپورٹیں آ جاتی ہیں، کمیٹیز کی آ جاتی ہیں، کمیشن کی آ جاتی ہیں، لوگ واضح ہو جاتے ہیں.
لیکن وہ نہ ECL پہ ہوتے ہیں اور نہ ان کو ملک چھوڑنے میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے. یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے, اور میں بالکل خواجہ آصف صاحب کی اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ اگر اپوزیشن کو جوتے مار کر جیلوں میں ڈال کر اس ملک کا بھلا آپ کر سکتے ہیں تو کریں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ 26 جنوری کو آپ کی کرتوتوں کی بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں. کرپشن پرسپشن, آپ بڑے ڈھول پیٹتے تھے. آپ پاکستان اس وقت 3 سپاٹس گر چکا ہے. پاکستان کرپشن میں ترقی کر چکا ہے. یہ اس حکومت میں ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو, انہوں نے خود کہا ہے, لکھا ہے, آپ نے چیلنج کیا ہے, آپ لوگوں نے شور مچایا. جب اور لوگوں کی رپورٹیں آتی تھی کبھی شور نہیں مچتا تھا. The report categorically says that پاکستان کی رینکنگ جو سپاٹ ہے اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور کرپشن انڈیکس سے پاکستان نام کما رہا ہے as compared to last year. So I'm not saying this is a report. So please don't challenge reports here, because ہم کرتے تھے تو آپ سمجھتے نہیں تھے یہ بات. اور اب کرونا پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں تو آپ ہم سے لڑنے پہ آتے ہیں. ہم لڑنا نہیں چاہ رہے آپ سے, میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم لڑنا نہیں چاہ رہے. اور اس پر میں ایک صرف بات کہوں گی, because I've been talking about corona and I'm depressed today. مجھے دل نہیں کرتا بخدا, I feel depressed. لیکن ایک چیز میں نے کہیں پڑھی جس سے مجھے بالکل اندازہ ہوا کہ اس حکومت کو شاید یہ دیکھنا تھا, اسی لیے 8 جون کو وزیر اعظم صاحب نے پھر ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا. وہ کر نہیں رہے تھے میری بات کا یقین, وہ کر نہیں رہے تھے میری بات کا یقین, پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے. یہ ہے آپ لوگوں نے جو کرونا کا حشر کیا ہے. This is how you've dealt with corona. And I don't want to be so harsh, but I really feel like saying کہ اس کی ذمہ داری آپ کے ہاتھوں پر اور آپ کے کاندھوں پر ہے, جو ہم بھگت رہے ہیں. آپ آج بھی آپ فروغ دے رہے ہیں اور ترجیح دے رہے ہیں اور ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن غلط تھا. How can you say that? How can you say that? میں ایک عورت ہوں اور آج مجھے خوشی ہوتی ہے کہ 4 ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں خواتین لیڈرز ہیں اور ان کو ہیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے بروقت فیصلے لیے, انہوں نے ٹف فیصلے لیے, انہوں نے لاک ڈاؤن کے فیصلے لیے, مگر انہوں نے اپنے ممالک کو بچایا, چاہے وہ نیوزی لینڈ کی ہو, چاہے وہ جرمنی کی ہو, چاہے وہ ناروے یا تائیوان کی ہو. وہ خواتین ہیں, میں انہیں سلام پیش کرتی ہوں. آج میں یاد کرتی ہوں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, اور میں یہ نہیں کہتی کہ یہ کسی آدمی یا مرد کی تذلیل نہیں ہے, لیکن فخر ہے مجھے کہ جہاں جہاں عورتیں ہیں انہوں نے ٹف فیصلے لیے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی, انہوں نے مکسڈ میسیجنگ نہیں کی, انہوں نے بروقت فیصلے لیے, انہوں نے اپوزیشن پہ وار نہیں کیا, اور انہوں نے اپنے صوبوں سے لڑائیاں نہیں کی. انہوں نے کیا کیا؟ یونائٹ کیا, یونائٹ کر کے کنسنسس ڈیولپ کر کے فیصلے لیے. یہاں تو وزیر اعظم صاحب آتے ہی نہیں ہے, یونائٹ کس کو کریں گے؟ وہ تو آنا ہی نہیں پسند فرماتے, تو یونٹی کی کیا بات ہے؟ سارا بوجھ ایک لا منسٹر پر ڈال دیا گیا ہے. I can see that. I don't think دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بھی ڈیموکریٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ it is right for the Prime Minister not to come to the Parliament. اگر وہ کہتا ہے تو پھر that person I have nothing else to say about. No comments. No comments. Sir, اس کے بعد I understand, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم اور دے دیں. سر, اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی طے ہوا تھا ایک میٹنگ میں, شاید آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے, کہ یہاں پر ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں, سیاسی جو ہم ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ یہ ٹرینڈ سیٹ کریں گے تو لوگ ہمیں دیکھ کے ہنسیں گے. اس وقت لوگ ہماری سنجیدگی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہ گریبان پہ جا کے ہاتھ لگائیں. لوگ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کہ وہاں بیٹھی ایک آنریبل رکن جو ہیلتھ کو دیکھ رہی ہیں, وہ صوبہ سندھ کو اپنی پوری تقریر میں کرٹیسائز کریں. وہ صوبہ سندھ جس کی WHO نے تعریف کی, وہ صوبہ سندھ جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے, وہ صوبہ سندھ جس کے مخالفین تعریف کرتے ہیں کہ یار کام کیا ہے تو صوبہ سندھ نے کیا کرونا وائرس میں. آپ کو راس نہیں آتا. وزیر اعظم صاحب نے not once کہا ہو کہ well done my province. That is his province. Why does he think it's not his province? مطلب کل چیف منسٹر سندھ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ہمیں اسلام آباد کی کالونی نہ سمجھیں, بیکاز نیشنل اکنامک کاؤنسل جس کے تحت
آپ کے پلانز مچ بیفور بجٹ بنتے ہیں, بیکاز آپ کو ایک اکنامک پالیسی, ایک ڈیولپمنٹ پالیسی بنانی ہوتی ہے, اس کا اجلاس آپ 2 دن پہلے بلاتے ہیں. سندھ کی کوئی نئی اسکیم نہیں رکھتے اور سندھ کے سے پوچھے بغیر سندھ کی اسکیمیں رکھ دیتے ہیں. مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کل. میں آپ کو اس کی ذمہ دار شاید نہیں ٹھہرانا پسند کرتی, لیکن آپ کیونکہ چیئر میں تو میں آپ ہی کی طرف دیکھوں گی. سر, کل سٹیل مل پہ بات ہوئی. سٹیل مل پر لازم ہے 9,500 کارکنان کو, امپلائیز کو نکال دیا گیا. وہ حکومت جو نوکریاں دینے کی بات کرتی تھی, نوکریاں چھین رہی ہے, پیٹ پہ لات مار رہی ہے, چولہے بجھا رہی ہے. اس حکومت نے یہ کام کیا. نہ سی سی آئی میں ڈسکس ہوا, نہ صوبہ سندھ کی حکومت سے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی. سر, جب یہ کام ہو جاتا ہے اور وہ بھی پینڈیمک کے دور میں, سوچیں احتجاج ہوا, احتجاج سے وہی ایس او پیز کا جنازہ نکلے گا اور وہی ہمیں بہت بڑی فکر ہے. سر, اس کے لیے اگر ایک پلیکارڈ ہوتا ہے تو آپ اس ممبر کو نہیں دکھاتے جس کے آگے سٹیل مل کا, مطلب آپ اتنا ڈرتے ہیں مزدوروں کی چیخوں سے. یہ وہ چیخیں تھی جو آپ نے نکالنی تھی لوگوں کی, نکل رہی ہیں لوگوں کی چیخیں. خواہ وہ چینی کی قیمتوں پہ ہو, گندم کے بحران پہ ہو, پیٹرول کے بحران پہ ہو. سٹیل ملز کے کارکنان, امپلائیز کے جو فیصلہ ہے, میں یہاں جو ذمہ داران حکومت کے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ بھی کرتی ہوں, اگر اسے ریکویسٹ سمجھے. اور سر ایک منٹ, سر ایک سیکنڈ, ایک لائن, میں یہ ڈیمانڈ رکھتی ہوں ان کی طرف سے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیا جائے, سٹیل مل کے امپلائیز کو واپس رکھا جائے. سندھ حکومت نے جاب سیکیورٹی انشور کی ہے تھرو اے لا کہ ان حالات میں کوئی مالک اپنے ملازم کو نہیں نکالے گا, اور وفاقی حکومت نے 9,500 امپلائیز کو نکالے. اب جب سب کچھ سمارٹ ہے تو فین بھی سمارٹ ہی چلے گا. رائل فینز کی سمارٹ فین رینج ہے نوائز لیس. اس کا ریموٹ دے آپ کو کنٹرول اور کنوینئنس, اور اے سی ڈی سی انورٹر فنکشن بنائے اسے انرجی سیور. رائل فینز, ساتھ زندگی بھر کا.